हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि मालदीव्स के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है आई थिंक अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि हमने इंडिया को ये कहा है कि वो अपने जो इंडियन मिलिट्री के लोग हैं वो 15 मार्च तक जो है वो मालदीव से निकाले। और ये डेवलपमेंट तब हुई है जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में चाइना से आए हैं एज ही लैंड्स इन। और आज सुबह बेसिकली जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, डिफेंस अताशी जो थे मालदीव्स के अंदर, वो सारे के सारे जो वो इंडिया जो मालदीव्स की मिनिस्ट्री जो थी, फॉरेन ऑफिस जो था, उसमें वो थे। और उन्होंने ये चीज़ की है। ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, ये एक आम चीज़ नहीं है। डो नॉट कंसिडर दिस, जिसे वो कहते हैं ना कि एक आम चीज़, इसको बिल्कुल ना समझा जाए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि जो तीन मालदीव्स के जूनियर मिनिस्टर्स जो थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए डेरोगेटरी रिमार्क्स इस्तेमाल किए थे, जो कि डाइक कंडेमेबल थे, जो नहीं किए जाने चाहिए थे, और उनकी सज़ा के तौर पे उनको सस्पेंड कर दिया था। लेकिन आज जो एक डेवलपमेंट हुई है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो आप देखें कि ये कह देना कि अपने फौजी निकाल लें और ये चीज़ मेजर ये प्रेसिडेंट उनका कहे, ठीक है, ये इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। एंड मैं समझता हूँ कि या तो चाइना ने उनको पूरा, जिसे कहते हैं ना, शह दी है कि जाओ और जाके ये चीज़ें करो। और कल अगर मैं आपको बताऊं, कल भी एक डेवलपमेंट हुई थी। और जब आई थिंक जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो थे, जब वो पहुंचे, तो उन्होंने आके जो खिताब किया, जो एयरपोर्ट पे थे आई थिंक समवेयर, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, वो भारत से कम करेंगे। और उन्होंने भारत का नाम भी नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि हम ये बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी डिपेंडेंस भी कम करेंगे। मैं समझता हूँ कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए, या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई, जिसे हम कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं, वो पीछे हटे और उन्होंने जो उनके लोगों ने गलत किया उस पे बहुत सारे लोगों ने कहा अपोलोजाइज करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने इनको बहुत सारी एश्योरेंसेस दिलाई हैं। ये बगैर चाइना की एश्योरेंसेस के जो 5 दिन के लिए इन्होंने वो रह के आए हैं वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम अपनी ड्रग्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर वो कम्प्लीटली ये कहते हैं कि जनाब हमें तो परवाह ही कोई नहीं है और हम जो अपनी मर्ज़ी करेंगे, करें ज़रूर अपनी मर्ज़ी। अब जो उन्होंने कहा है कि जी हम उनकी मिलिट्री के लोग यहाँ से निकल जाएं, तो निकल जाएं, ठीक है, आपका हक है, आप एक सॉवरेन मुल्क हैं। लेकिन वो गलती करेंगे। शायद मालदीव्स ये समझता है कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है। वो मुश्किल वक्त मीन्स के स्टिल पता चला है कि इंडिया से जो लोग हैं वो जा रहे हैं मालदीव्स टूरिज़म के लिए। इंडिया से लोग पहुंचे हुए हैं और वो एक ख़ास हद तक उस वक़्त बोले हैं, लेकिन फिर नहीं बोले। अभी कल वो कह रहे थे, प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे कि जी मालदीव्स किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉपर्टी नहीं है, जिसे वो कहते हैं ना। और उन्होंने ख़ास तौर पे इंडिया को वो बात कर रहे हैं, ठीक है जी। वो कहते हैं जो मालदीव्स की जो पिछली हुकूमत थी, वो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, और चाइना हमारे इंटरनल अफेयर में नहीं करता। सो रिमेंबर वन थिंग, मालदीव्स हैज़ बिकम अ सीरियस टॉपिक इन इंडिया। कल उन्होंने आए हैं तो एक छोटी सी डिस्कशन शुरू हो गई, ठीक है जी। जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने जैसे ही वो चाइना से आए, तो उन्होंने जो मीडिया से खिताब किया, उस हवाले से इसको इंडियन मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, ठीक है जनाब। और जैसे ही आज का ये इंसिडेंट हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आप अपने लोग यहाँ से निकालें,
تو اس کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف سے تو ان کو بریف کیا گیا ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا جس میں 3 جونیئر مالدیوز کے منسٹر نے پرائم منسٹر مودی کے بارے ڈیروگیٹری ریمارکس استعمال کیے، اٹ سیمز لگتا یہ ہے کہ سم ہاؤ جو ایشورنسز ان کو چائنا سے ملی ہیں ان ایشورنسز کی وجہ سے یہ کانفیڈنس ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ 88 انڈین ملٹری پرسنل مالدیوز کے اندر ہیں. یہ کوئی بہت بڑے تو نہیں ہیں لیکن انڈیا کے اندر ظاہری بات ہے مالدیوز بھی تو چھوٹا سا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جی کہ اور 2 ایک ہیلی کاپٹر تھے. انڈینز کہتے ہیں کہ یہ جو ہیلی کاپٹر تھے یہ بیسیکلی ان کی ہیلپ کے لیے تھے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو میڈیکل کی اور باقی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی. سو یہ آپ سمجھیں کہ یہ 88 لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہاں سے نکلیں اور یہ ہماری سوورینٹی کی وہ آپ اس کو وہ وائلیشن قرار دیں گے اگر وہ رہتے ہیں. سو 15 مارچ تک کا ٹائم دیا ہے. اٹ مینس کہ کوئی 1.5 مہینے کا. ظاہری بات ہے یہ سارے لوگ پہلے ہی چلے جائیں گے. اور یہ جو پالیسی ہے عبداللہ ناظم ابراہیم جو کہ پریزیڈنٹ کے جو پبلک پالیسی سیکرٹری ہیں یہ ان کی طرف سے آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے مالدیپ کو کیا دیا ہوگا جس کی بیس کے اوپر یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور یہ جو پریزیڈنٹ موضوع جو ہیں انہوں نے جو ریکویسٹ کی ہے کہ جی اپنے وڈرا کر لیں. یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ مینڈیٹ ہے. ہمارے پاس ایک اسٹرانگ مینڈیٹ ہے اور ہم اس مینڈیٹ کو کریں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں میری جو اسیسمنٹ ہے جو چائنا نے انڈیا آؤٹ کمپین شروع کی تھی اس کی یہ ایک بنیاد رکھی تھی. یہ ساری اس کی ایک ایکسرسائز ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ اس کو ڈو ناٹ کنسیڈر دس کہ جی یہ ایک کوئی ایویں چیز ہے. نہیں. دے آر وہ جو انڈیا آؤٹ کمپین ہے اٹ مینس کہ چائنا از فلی بیہائنڈ دس. چائنا نے اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ 2018 سے جب عبداللہ یمین جو مالدیوز کے اس وقت پریزیڈنٹ جو when he was leaving آفس تو تبھی سے انڈیا مالدیوز جو ریلیشن شپ تھا اس میں مسائل آنے شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. اور جو یمین تھا اس نے وہ جو انڈیا فرسٹ پالیسی تھی اس سے نکل کے چائنا کے لینا شروع کر دیا تھا اور چائنا کے ساتھ انہوں نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیے تھے. مالدیوز جو ہے وہ بھی ایک جس سمجھیں کہ نا کہ اس کے اوپر جو ڈیٹ کافی زیادہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ مالدیوز کے اوپر جو چائنا کا ڈیٹ ہے وہ 1/5 آف دا GDP ہو گیا تھا ڈیورنگ یمین کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ہی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے وہ حصہ تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا انڈیا جو ہے وہ ایک جو یمین ہو یا اس کے بعد جو آنے والے لوگ آئی تھنک ابراہیم صالح آئے تھے ان کو بھی وہ انڈیا بھی ان کو اتھارٹیرین گورننگ سٹائل کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو صالح تھا وہ زیادہ قریب ہوا. ٹھیک ہے جی. لیکن صالح کے دور میں انڈیا نے کافی فائنینشیل اسسٹنس بھی دی تقریباً 1.4 بلین کے قریب. اور انڈیا نے اس وقت مالدیوز کو ڈورنیئر ایئر کرافٹ بھی دیے میری ٹائم سرویلنس کے لیے اور ایک نیول فیسلٹی بھی اس وقت ساری ہوئی. اس دور کی ساری چیزیں ہیں. سو انڈیا نے کو $500 ملین کا ایک میسو انفراسٹرکچر بھی دیا تھا جس میں یہ وہ ساری کی ساری انڈیا آؤٹ کمپین کا حصہ ہے. اور چائنیز شاید سمجھ گئے تھے کہ یہ وہ جو ہائیڈروگرافی ایگریمنٹ تھا. سو چائنیز یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر ہم نے انڈیا کو یہاں سے پش آؤٹ نہ کیا تو ہمارے لیے مسئلے ہوں گے اور وہ چیز میرا خیال ہے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے اور چائنیز اس میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن مالدیوز کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. مالدیوز اتنا چھوٹا ملک ہے انڈیا اس کو پنش کر سکتا ہے ان سو مینی ویز کہ شاید مالدیو سمجھ بھی نہ سکے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سو لگتا یہ ہے کہ اگر جو انڈین سرکار ہے وہ آپ دیکھیں انڈیا کے اندر دن بڑے امپورٹنٹ ہے. آج اگر آپ دیکھیں کہ 12-13 تاریخ ہو گئی ہے جنوری کی اور تھوڑے دنوں میں ابھی پرائم منسٹر مودی نے وہ اپنا رکھ لیا ہوا ہے روزہ بھی رکھ لیا ہوا ہے جسے ورت آئی تھنک کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ 21 کو آئی تھنک 21 کو وہ رام مندر کا افتتاح بھی کرنے جا رہے ہیں. سو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی چیز کریں گے رائٹ ناؤ جس سے ڈائریکشن یا چیز ہو.
جو انڈیا کے اندر جو مومنٹم تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہوا، اور وہ مومنٹم پرٹیکولرلی کہ جی ہمیں مالدیوز نہیں جانا چاہیے، ہمیں وہ اس میں نہیں جانا چاہیے، میرا خیال ہے وہ مومنٹم ٹوٹ چکا ہے۔ اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اب ایک نئی چیز جس کو مالدیوز کے پریزیڈنٹ نے شروع کر لیا ہے، سو آئے ہیں وہ چائنا سے، آتے ہی انہوں نے کہا ہے کہ جی آ جائیں، انڈین جو لیڈرشپ ہے مالدیوز کے اندر، مولے کے اندر، جس میں ملٹری کے لوگ بھی تھے اور فورن آفس کے لوگ بھی تھے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے اپنے لوگوں کو نکالیں۔ سو یہ کلیئرٹی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مالدیوز کی پوزیشن بڑی اسٹریٹجک ہے اینڈ سگنیفیکینٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اف آئی ایم ناٹ رانگ، امریکنز نے حال ہی وہاں پہ ایک ایمبیسی کھولی، اپنی ایمبیسی کھولی ہے، یہاں پہ امریکنز کی ایمبیسی نہیں تھی۔ ہے تو وہ چھوٹے سے، لیکن ان کا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے وہ 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایکسکلوسیو اکنامک زون، یہ آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ، ایکسکلوسیو اکنامک زون جو ہوتا ہے وہ ایک یہ 200 ناٹیکل مائلز تک ہوتا ہے۔ تو کیونکہ وہ آئی لینڈز ہیں سارے، میجورٹی آئی لینڈز جو ہیں یا تو انہوں نے دے دیے ہوئے ہیں پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو، دے دیے ہیں، وہ آئی لینڈز کو چلاتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو میجورٹی آئی لینڈز جو ہیں وہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو دے کے چلا رہے ہیں، پلس وہ ٹیریٹری تو ساری مالدیوز کی ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ چائنیز مزید انویسٹمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ کس طرح کی انویسٹمنٹ آئے گی، وہ کیا پیسہ آئے گا، یہ ایک چیز ہے سمجھتا ہوں، لیکن سم ہاؤ دیٹ ول ناٹ بی گڈ فار دا مالدیوز۔ مالدیوز کو اگر مالدیوز کی یہ پوزیشن بن گئی ہے کہ مالدیوز کو ایک ٹف لائن لینی پڑی ہے، ٹھیک ہے جی، آن انڈیا، تو یہ سمجھیں کہ وہ جو 2 لاکھ ٹورسٹ آ رہا تھا، جو 2 لاکھ ٹورسٹ جس کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اس 2 لاکھ ٹورسٹ جو ہے اس میں سے رک بھی سکتے ہیں لوگ، لیکن نارملی جو ٹورسٹ ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ جی ہمارے ملکوں کے حالات کیسے ہیں، اس کا فرق تو پڑتا ہے کیونکہ ویزا رجیم ہوتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میرا خیال ہے مالدیوز نے انڈیا کو آن ارائیول ویزا ہے، پاکستانیوں کو بھی آن ارائیول ویزا ہے وہاں پہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو وہ اب اگر فار ایگزامپل مالدیوز کہتا ہے جی کہ آپ کو ویزا کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ آ جائیں، تو وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مالدیوز کے لوگوں نے اگر انڈیا نہیں آنا تو وہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے جی ویزا لے کے آئیں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ آئی پرسنلی سی کہ شاید ایک نیشنلسٹک پوزیشن ضرور انڈیا لے، لیکن لارجلی جو انڈینز ہیں انہوں نے میڈیا کی حد تک، سوشل میڈیا کی حد تک تو بات کی ہے، لیکن لارجلی شاید کامن انڈین جو ہے وہ ٹورزم کے لیے مالدیو جائے گا، مجھے لگتا ہے یہ۔ اینڈ آئی ہیو گاٹ سم انفارمیشن ایز ویل، کچھ انفارمیشن بھی ملی ہے گو کہ بڑے پیمانے پہ بہت ساری چیزیں کینسل ہوئی ہیں، بڑی سارے ٹورسٹ آپریٹرز نے بہت ساری چیزیں کینسل کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکاز پرائم منسٹر مودی کا بڑا اثر و رسوخ ہے، ان کی پارٹی کا بڑا اثر و رسوخ ہے، سوشل میڈیا پہ اثر و رسوخ ہے، میڈیا پہ، پولیٹیکل ایکٹرز پہ، ٹھیک ہے جی۔ ان ساری چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک طرف انڈیا کے لیے اٹس اے سارٹ آف، جسے کہتے ہیں نا انکمفرٹیبل سچویشن بن جاتی ہے، وہ اس طرح کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، گلوبل ساؤتھ کی بات کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہے، تو لیکن اس کا جو ایڈجسنٹ نیبر ہے اسے وہی کنٹرول نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی۔ یہ انڈیا کے لیے ضرور چیلنج ہے، یہ انڈیا بھلے کہ ایسا وہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک چیلنج ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ جو مالدیوز نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ آنا چاہتے ہیں انڈیا، ٹھیک ہے، اور وہ انڈیا آ کے وہ ملنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر مودی سے، اور انہوں نے پہلی ڈیٹ دی ہوئی ہے، اس کو بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کلر دینے کی کوشش کی کہ اتنا زیادہ پریشر تھا انڈیا کا کہ ان کو ڈیٹ دینی پڑی، لیکن پھر انہوں نے بتایا نہیں جی یہ پہلے ہی ڈیٹ دی جا چکی ہوئی تھی، انڈیا نے کنفرم نہیں کیا۔ بہرحال اینی ہو، مجھے ایسے لگتا ہے میٹنگ جلد ہوگی، ٹھیک ہے، اگر انڈیا ٹائم دیتا ہے، اگر انڈیا، اور میرا نہیں خیال کہ انڈیا جو ہے وہ ٹائم نہیں دے گا۔ انڈیا وڈ لو ٹو نو کہ پریزیڈنٹ موضوع سوچ کیا رہا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے دماغ میں ہے کیا، کیونکہ یہ پہلی ملاقات ہونی ہے، پہلی تو خیر ہو چکی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ چیز جو ہے فرام انڈیا فرسٹ پالیسی ٹو انڈیا آؤٹ، ظاہری بات ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو امریکنز بھی دیکھیں گے، اس کو یورپینز بھی دیکھیں گے کہ جس ملک کو ہم اتنا زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اس کے نزدیک ترین ممالک کی کیا پوزیشن ہے، سری لنکا کیا سوچ رہا ہے، مالدیوز کیا سوچ رہا ہے، بنگلہ دیش کیا سوچ رہا ہے، پرٹیکولرلی وہ ممالک جو دوز ہو ہیو کنیکشنز ود دی اوشن، انڈین اوشن میں جن کی کنیکشن ہے، باقیوں کی نیپال بھوٹان کی تو اپنی ایک پوزیشن ہے نا، لیکن وہ سمجھیں گے کہ یہ چیزیں ہیں، ان کی ویلیو ہوگی، لیکن میری ذاتی رائے کے اندر آئی بلیو کہ مالدیوز کو اپنے ریلیشن کو بیلنس کرنا چاہیے تھا۔ اگر آپ بیلنس نہیں کرتے، آپ بہت زیادہ پرو چائنا ہو گئے ہیں، انڈینز کے لیے ایک انکمفرٹیبل پوزیشن کریٹ کی ہے، اور یہ کہنا کہ اتنے فوجی یہاں سے نکل جائیں، لیکن کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی یورپین یونین کی جو رپورٹ آئی تھی مالدیوز کے الیکشن کے حوالے سے، اس میں بھی یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ مالدیوز کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو مالدیوز کی گورنمنٹ نے یہ کہا، اور جو مالدیوز کی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ انڈیا اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس کمپین کے اندر موجود تھے، اور وہ جو اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس تھے وہ بڑے اسٹرانگ سینٹیمنٹس ہے، جس کا ظاہری بات ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن کوشچن یہ آتا ہے کہ ہاؤ کم دی مالدیوین پولیٹیشنز یہ اینٹی انڈیا کمپین جنریٹ کیسے کر لیتے ہیں؟ اٹ مینس کہ وائی انڈیا از ناٹ لائکڈ کہ ایک پوری کی پوری گورنمنٹ بن جائے گی، یہ کویشچنس ہیں۔ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو گیٹ آنسر آف دیز کویشچنس، کسی سے اس کے اوپر بات کر کے، کسی انڈین اسکالر سے بات کی جائے جو کہ ہمیں بتا سکیں کہ وائی ایسا کیوں ہے، کیا صرف چائنا فیکٹر ہے یا واٹ آر دی ادر فیکٹرس، جو بھی پریزیڈنٹ موئیزو نے کہا ہے کہ ہمیں بلنگ کیا جاتا ہے، ہمیں یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، ہم اپنی ڈرگ ڈپینڈنس کم کریں گے، ہم یہ چیز کریں گے، ہم چائنا کے پاس جائیں گے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، بٹ دیٹس سم تھنگ ویری سگنیفیکنٹ ایز موئیزو ریٹرنس فرام بیجنگ۔